And my question is, why respected prophets and spiritual scripts were sent to Mid Asia and nearby Europe, and why not to India? बहन का सवाल है कि प्रॉफिट्स मिड एशिया में भेजे गए हैं, यूरोप में भेजे गए, दिगर ममालिक में भेजे गए, इंडिया में क्यों नहीं भेजे गए? इंडिया में क्यों नहीं? कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, साफ तौर पे सूरह राद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, हमने हर कौम में हिदायत देने वाला भेजा है। साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हर कौम में पैगंबर भेजा। और हदीस में आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, लेकिन नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है। नाम से जिक्र कुरान मजीद में सिर्फ 25 का है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 में कि कुछ पैगंबर के बारे में हम जिक्र करते हैं, कुछ पैगंबर के बारे में नहीं। तो सारे पैगंबर का जिक्र करना कुरान मजीद में ज़रूरी नहीं, तो ये कुरान मजीद इतनी बड़ी किताब हो जाती, बिल्डिंग से भी बड़ी, इतनी छोटी किताब जब आज अक्सर इंसान नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद टेलीग्राफिक मैसेज, शॉर्ट में इंसानियत को हिदायत दी है। इट्स अ टेलीग्राफिक मैसेज, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि हर कौम में हमने पैगंबर भेजा, हर कौम में, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मुझे पैगाम नहीं मिला। इंडिया में भी अल्लाह ने पैगंबर भेजे हैं, नाम से हम उनका जिक्र नहीं जानते, नाम से उनका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए जहाँ उनने पैगाम दिया। जितने पैगंबर भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए, उनका पैगाम महदूद था सिर्फ उन लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है और इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं आएंगे, इसका जिक्र है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों या सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा सारी इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलमीन के लिए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, इनके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, इसीलिए वो सिर्फ मुस्लिम या मुसलमान या अरबों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और कुरान मजीद के पहले कई पैगाम आए, कई वही आए, जितने पैगाम अल्लाह की तरफ से आए कुरान मजीद के पहले, वो सिर्फ महदूद थे चंद लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नाजिल नहीं किया गया था, वो सारे इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है। और इसका जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 और सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि हमने ये कुरान सारी इंसानियत को हिदायत के लिए नाजिल किया है। तो इसीलिए आज कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सिर्फ मुसलमानों या अरबों के लिए नहीं, पहले जितने पैगंबर आए, जितने भी अल्लाह के कलाम भेजे गए, वो सिर्फ महदूद थे कुछ लोगों के लिए। आज आप चाहे हिंदुस्तान में रह रहे हो या यूके में या सऊदी अरेबिया में या यूएसए में या कनाडा में, सारी इंसानियत को मानना चाहिए आखिरी पैगाम कुरान मजीद और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए इसका जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सारे दिगर मज़ाहिब में है कि ये आखिरी पैगंबर आने वाले हैं। बाइबल में है, हिंदुओं के किताब में है, पारसियों की किताब में है, यहूदी की किताब में है। इसीलिए आज आप चाहे दुनिया में किधर भी रह रहे हो, कोई भी ख़ानदान में पैदा हुए होंगे, आपको मानना चाहिए कुरान मजीद
اور ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ون مور کوشچن. جی ہاں بہن. مطلب اسلامزم میں ری بورن ہونا یعنی دوسرا جنم تو ہے نہیں، رائٹ؟ تو پھر ہاں قیامت کے وقت اللہ سب کو پھر سے مطلب یہ کریں گے، تو وہ مجھے کنسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا. بہن نے پوچھا کہ اسلام میں ری برتھ تو نہیں ہوتا، پھر سے آپ دنیا میں پیدا نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں پھر سے اٹھایا جب اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھے. آپ اگر پڑھیں گے یہ جو کانسیپٹ ہے ہندو دھرم میں جو ری برتھ کا، یہ کانسیپٹ کچھ کتابوں میں ہے، لیکن اونچی کتاب اگر آپ پڑھیں گے وید، دا سائیکل آف برتھ اینڈ ری برتھ از کالڈ سمسکارا. سنسکرت میں اسے کہتے ہیں سمسکارا. یہ ہندو ودوانوں نے، پنڈتوں نے اس کا ذکر کیا، لیکن اس کا ذکر وید میں کہیں نہیں آتا ہے. وید میں کہا گیا ہے پنرجنم. پنرجنم سنا آپ نے؟ بہن سنا ہے؟ جی ہاں. پنر کی مطلب پھر سے واپس. پنر کا مطلب نیکسٹ، واپس. ٹھیک ہے، مان گیا. پنر مطلب نیکسٹ، اگلا، واپس. جنم مطلب لائف. جنم مطلب زندگی، پھر سے زندگی، واپس زندگی. اس سے اسلام کو کوئی حرج نہیں. اسلام بھی اس میں مانتا ہے. اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، پھر موت دی، پھر سے زندگی دی. یعنی اسلام میں بھی ہم مانتے ہیں کہ ہمارا پنرجنم ہوگا، لیکن ایک بار، وہ آخرت میں. تو پنرجنم اسلام میں بھی لکھا ہے، لیکن سمسکارا نے، جو ہندو ودوان کہتے زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت، پھر زندگی اور موت، اور اب 7 بار لیں گے جنم انسان جیسا، اس کا ذکر وید میں کہیں بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں. یہ پنڈتوں کی وچار تھی، سوچ تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کچھ بچے پیدا ہوتے بیمار، کچھ پیدا ہوتے اچھی صحت کے ساتھ، کچھ بچے پیدا ہوتے اپاہج، کچھ اچھی صحت کے ساتھ، کچھ امیر کچھ غریب. تو خدا بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا. بھگوان ہمیشہ جسٹ ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا تھا بچہ کیسا اپاہج پیدا ہوا، بچہ غریب کیسا پیدا ہوا. تو ان نے اپنی سوچ سے سوچنے لگے کہ بھگوان تو غلطی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ بچے نے پہلے جنم میں غلطی کیا ہے گا، اس لیے اب یہ اپاہج پیدا ہوا. پہلے جنم میں کچھ غلطی کیا ہے گا، اس لیے غریب پیدا ہوا. پہلے جنم میں اچھا کیا تو امیر پیدا ہوا. یہ ان کی سوچ ہے، یہ آپ کے وید میں نہیں لکھا ہے. اسلام میں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بچے آپ کے لیے امتحان ہیں. تو بچے جب اپاہج پیدا ہوتے ہیں تو یہ نہیں کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بچہ معصوم ہے. بچے والدین کے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کنجنائٹل ہارٹ ڈیفیکٹ ہو کے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دل کی بیماری ہے. دل کی بیماری ہونا مطلب یہ نہیں کہ بچہ جہنم میں جائے گا، لیکن والدین کے لیے ایک فتنہ ہے، ٹیسٹ ہے کہ بچے اگر بیمار پیدا ہوتے ہیں پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں کیا نہیں. ہو سکتا ہے کہ والدین نمازی ہے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا معیار دینا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ آپ جب پاس کرتے ہیں گریجویشن، تو آپ بی اے پاس کر دیے، بی اے بن گئے، لیکن جب آپ ایم بی بی ایس ایگزام دیتے آپ کے نام کے آگے لگ جاتا ہے ڈاکٹر. بٹ ایم بی بی ایس ایگزام پاس کرنا بی اے ایگزام سے بہت کٹھن ہے اور ڈیفیکلٹ ہے اور مشکل ہے. لیکن جب مشکل ٹیسٹ پاس کرتے آپ کا ریوارڈ بھی بڑا ہے. تو اگر بچے اپاہج پیدا ہونے کے بعد پھر بھی والدین اللہ پہ بھروسہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو جنت فردوس دینا چاہتا ہے. جنت میں بھی لیول ہے. تو یہ ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ. کسی کو غریب پیدا کرتا ہے، کسی کو امیر پیدا کرتا ہے. امیر یا غریب سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے. بنسبت امیر آدمی کو جنت میں جانا اور مشکل ہے، کیونکہ اس کا امتحان اور کٹھن ہے، ڈیفیکلٹ ہے. کیونکہ امیر کو چیریٹی دینے کا ہوتا ہے، غریب کو چیریٹی نہیں دینے کا. زکوٰۃ کے اندر غریب کو فل مارکس 100 آؤٹ آف 100. امیر ہو سکتا ہے بولے گا میں نہیں دوں گا تو 0 ملا. ہو سکتا ہے وہ آدھا دے رہا ہے تو آدھے مارکس ملیں گے. غریب کو 100 آؤٹ آف 100. ہم کہتے ہیں غریب ہے، غریب کے اور چانسز ہے جنت میں جانے کے لیے. ہم کہتے ہیں غریب انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دولت ایک امتحان ہے.
تو یہ ہندو ودوان اسے سمجھ نہیں سکے تو سمسکارا کہے، موت زندگی، موت زندگی، موت زندگی. لیکن وید میں لکھا ہے پنرجنم، ایک بار آپ اس دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد آپ کی موت آئیں گی، پھر سے اٹھایا جائے گا آخرت کے دن پہ، اور اس دن آپ کا حساب کتاب ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کا حساب کتاب لیں گے کہ جو اللہ نے انسانوں سے فرمایا تھا کہ ایک خدا میں مانو، آپ نے خدا میں مانا کہ نہیں، بت پرستی مت کرو، آپ نے کیا کہ نہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانو، آپ نے مانا کہ نہیں، آپ نے صلاح پڑھی کیا نہیں، آپ نے چیریٹی دی کیا نہیں، آپ نے روزہ رکھا کہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنے کے بعد آپ کو گریس مارک بھی دے سکتے. اس کے بعد پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ اس امتحان میں سفل ہوئے کیا نہیں. سفل ہوں گے تو جائیں گے سورگ میں، جنت میں. اگر سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد، آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں، میں اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول دیکھو، آپ اٹس جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی اے بالکل. بی سی بھی آئے تو خلاص داخل تو ہو گئے. آپ 10th پاس کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک، اللہ میں مانو، بت پرستی مت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے، عمل کرتے، آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے، ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے ہیں اسلام قبول کریں؟ ہاں بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں، عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو انہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے، ہم لوگ انسان ہیں 100% نا. میں بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ تو ماشاء اللہ، آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے، بالکل صحیح، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کی راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے. ہمیں پتہ نہیں کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے، ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے، مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں، نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. ماشاء اللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے، مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے. نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا ہے آپ کو؟ نہیں نہیں نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے، اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نہیں، آپ کی اچھی اردو نہیں، آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکسڈ بات کرتا ہوں. جی. آپ کو کوئی بھی پیسے دے رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. ہاں، نہیں تو ہو سکتا ہے پولیس کر پوچھیں گے میں ذاکر نے کتنے پیسہ دیا آپ کو. ہوتا ہے کبھی کبھی قبول کرنے کے بعد ذاکر نے کتنے ڈالرز آپ کو دیے. کیونکہ پیسے کے دباؤ سے کسی کو اسلام قبول کرانا غلط ہے اسلام میں، اور اس دیش میں بھی غلط ہے. تو آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. جی. ماشاء اللہ. تو میں انشاءاللہ دہراؤں گا عربی میں، آپ بھی اسے دہرائیے انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ
عبدہ و رسولہ، ورسولہ، میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، اور اور میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ کی انٹری ہو گئی، آپ کا داخلہ ہو گیا شکریہ سر۔ وداؤٹ رشوت، وداؤٹ ڈونیشن۔ آج کل اسکول میں وہ ڈونیشن لیتے، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا کروں گا کہ آپ کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور آپ کو پی ایچ ڈی دے۔ پی ایچ ڈی مطلب گریجویشن مطلب جنت، پی ایچ ڈی مطلب جنت فردوس۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آپ کو جنت فردوس دے، اور آپ بھی میرے لیے دعا کرے تاکہ مجھے بھی انٹری ملے جنت فردوس میں۔ سر ایکچولی آپ کو ڈھونڈتے ہوئے میں آپ کے جیسمین اپارٹمنٹ میں بھی گھس گئی تھی ایک بار، سر جاسمین اپارٹمنٹ میں گھس گئی تھی۔ اور آپ کے گھر پہ جا کے آپ کی بیٹی سے بات کی تھی، ذکرا سے۔ او ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام مایا ہے۔ مایا ہے، ماشاء اللہ۔ میری بیٹی نے مجھ سے کہا نے، ماشاء اللہ۔ تھینک یو سر۔ جزاک اللہ، شکر۔ تہہ دل سے سواگت آپ کا۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال سے پہلے تھوڑا سا، ایک ہمارے بھی گرو گرنتھ صاحب کے اندر گرو نانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا، جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے، اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ غیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں، یا وہاں کا کینٹونمنٹ جو ہے پرمیشن نہیں دیتا، مگر یہ تو طے ہے، آپ مانتے ہیں، اسلام مانتا ہے، ہم مانتے ہیں، ہمارے گرنتھوں کے اندر درج ہے۔ گرو نانک صاحب کے 2 چیلے تھے، ایک بالا اور ایک مردانہ، ایک ہندو اور ایک مسلم۔ مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار، جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کرائے، تو گرو نانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے۔ ہمارے گرنتھ کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے، ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے، 1 سال لگتا تھا، اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے۔ اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی، جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے، وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہاں کی دیکھ بھال جو کرتا تھا وہ ملا جیون کرتا تھا۔ جب گرو نانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے، تو صبح جب ملا جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لیے آیا، تو اس نے دیکھا گرو نانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے۔ وہ غصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے، اور اس نے غصے کے اندر آ کے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا، دوسری طرف کیا۔ تو ہمارے گرنتھ کے اندر درج جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمے ہل گیا، جدھر گرو نانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مڑتا تھا۔ تو وہ زور سے چلایا، یہ کوئی حضرت ہے، یہ کوئی اولیاء ہے۔ تو اس سمے کے جو قاضی تھے مکہ کے، قاضی رکن الدین صاحب تھے، اور شاہ شرف، کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ورژن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرنتھوں کے اندر کس طریقے سے الیکھ ہے، یہ کرپیا بتائیں۔ بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرنتھ صاحب کے متعلق، اور الحمدللہ میں بھی گرو گرنتھ صاحب پڑھ چکا ہوں، اور جس طریقے سے، کیونکہ وقت مختصر سا ہونے کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرنتھ کو بھی کوٹ کروں۔ آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے ذرا چاہوں گا کہ ایون گرو گرنتھ کی کتاب پڑھیں گے آپ، گرنتھ جسے ادھی گرنتھ کہتے ہیں، اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب کوئی سکھ دے سکیں گا، وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی، جو گرو گرنتھ صاحب ادھی گرنتھ کے سب سے پہلے چیپٹر ہے، سب سے پہلا شلوک، جس کو کہتے ہیں جاپو جی۔ اس کے معنی ہے کہ گاڈ از ٹرو، ہی از اونلی ون، ہی از ناٹ بیگوٹن اینڈ از فری فرام فیئر اینڈ وانٹ۔ کیونکہ میں نے انگریزی میں پڑھا ہوں، اس لیے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے، وہ حق ہے، اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنے گا، اور وہ امورٹل ہے، نہ کبھی مر سکتا ہے۔ اور اس کو سکھزم میں جو خدا کو کہتے ہیں اومکارا، in a manifest form he is omkara, and unmanifest form he is ایک اومکارا،
اور کئی اس کے ایٹریبیوٹس ہے، مثال کے طور پہ پروردگار، عقل، اور اسے رحیم کہا گیا ہے، واحد گرو ایز ون گاڈ کہا گیا ہے، اور اٹ از اسٹرکٹلی اگینسٹ آئیڈل ورشپ اینڈ اوتار ودا۔ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ انہوں نے گرنتھ میں پڑھا کہ گرو نانک صاحب مکہ کے، اور ان کا پیر کعبہ کی طرف تھا، اور کوئی مولوی نے پیر کو ہلائے اور کعبہ ہل گیا۔ کیونکہ یہ ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، اگر کوئی چیز جو کتاب ہزاروں سال پہلے لکھی گئی ہے، 10,000 سال یا 4,000 سال، تو شاید اس کے بارے میں ہسٹوریکل ریکارڈ ملنا مشکل ہے۔ حالانکہ ایون جیزس کا اس کے بارے میں 2,000 سال ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، کیونکہ سکھزم جو ایک دم نیا مذہب ہے، جتنے مذاہب کے مقابلے ہندوستان میں نیا ہے، کچھ سینکڑوں سال پہلے 15th سینچری میں، ٹورڈ دا اینڈ آف دا 15th سینچری، گرو نانک صاحب جو پنجاب کے تھے، یہ مذہب تو قائم ہوا ہارڈلی 400-500 یا 400-500 سال۔ اور اگر یہ مان لو، سپوز مثال کے طور پہ مان لو، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہتا ہوں کسی کو برا لگے، مان لو یہ سچ ہے، مان لو اگر 400-500 سال پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کعبہ ادھر سے ادھر ہل جاتا تھا، تو ہسٹوریکل ریکارڈ میں بالکل لکھا ہوتا تھا، اور کئی ہسٹوریکل ریکارڈ میں یہ نہیں کہ کعبہ ہلا ادھر ادھر، کئی ہسٹوریکل ریکارڈ آپ دیکھیں گے۔ ہسٹری اتنی الحمدللہ 800-900 سال پہلے، 1000 سال پہلے جو مغل نے کیے، بالکل لکھا ہوا ہسٹوریکل ریکارڈ میں۔ تو یہ کہنا کہ گرو نانک صاحب وہاں گئے اور کعبہ ہل گیا، یہ بالکل سائنس کے خلاف ہے، کیونکہ سائنس میں کوئی بھی ریکارڈ نہیں ہے، وہاں کے دیش کے ریکارڈ میں کہیں بھی نہیں کہ کعبہ ہلا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ غلطی سے کس نے لکھا ہوگا، کئی قصے کہانی، یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گرو گرنتھ صاحب میں کئی چیزیں صحیح ہے، حق کی بات ہے، لیکن یہ تسلیم کرنا کہ کعبہ ہل گیا، یہ بالکل سائنس کے بھی خلاف ہے، سائنس کے خلاف ہے، اور اسلام میں بھی یہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ کوئی غیر مسلم جا سکتا ہے، ممکن ہے چپکے سے کوئی گیا تو ہو سکتا ہے، وہ بھی جواب دیں۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آ چکی ہوگی۔ یقیناً جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے سوال ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مختلف ممالک میں آ چکے ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں، انڈیا میں کیوں نہیں آیا ہے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ آپ سمجھ لے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے لیے ایک پیغام پہنچانے والا، رہنمائی کرنے والا یہ بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے اپنے قوم پر 9.5 سال محنت کی۔ اس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو انہوں نے محنت کی، کوشش کی۔ جن لوگوں نے ان کے ساتھ، جنہوں نے انہوں پر ایمان لے آیا، اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا، اور جنہوں نے انکار کر لیا اور دنیا میں بھی ناکام رہے، آخرت میں بھی۔ اب سوال یہ ہے کہ انڈیا میں کیوں نہیں بھیجا؟ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے جہاں کے لیے رحمت تھے، ٹھیک ہے نا؟ رحمت للعالمین، سارے جہاں کے لیے وہ رحمت تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، صرف ایک عرب طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں تھے، صرف عرب کے لیے نہیں تھے، بلکہ یہ سارے جہاں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کتاب نازل کیا، قرآن مجید۔ اب یہ کتاب صرف ایک طبقے کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب جتنی بھی انسانیت ہے سب کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جس نے بھی، چاہے عجم ہو، چاہے عرب ہو، چاہے ہند کا ہو، چاہے کسی بھی ملک کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے، اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابیاں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سوال کہ انڈیا میں، دیکھو انڈیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آئے، صحابہ پورے دنیا کے اندر پھیل گئے، ٹھیک ہے نا؟ پیغام کو پہنچاتے رہے، پیغامات، کیونکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، اور ان کے پیغام کو لے کر جو ہے نا مختلف دنیا کے کونے کونے تک وہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچاتے رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پیغام اللہ رب العزت نے قرآن کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات اور تعلیمات ہے، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پلا دیا۔ پھر صحابہ کی جو شاگرد تھے، تابعین جسے کہا جاتا ہے، انہوں نے محنت کی اور پوری دنیا کے اندر وہ پھیل گئے، پھر تابعین۔ اسی طرح العلماء ورثۃ الانبیاء، جو بھی علماء ہے، جو دین کے علم کو سیکھنے والے ہیں اور دین کے ماہر ہے، ٹھیک ہے نا، اہل علم ہے، انہوں نے محنت کی اور کوشش کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم، قرآن کی ہدایات، قرآن کی تفاسیر یہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں بہت کم ایسے جگہ ہوں گے جہاں پہ اس جو ہے نا یہ پیغام وہاں تک نہ پہنچا ہو۔ ہر جگہ تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، اور آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے بھی اللہ کے حکم قرآن کے مطابق زندگی گزاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کیا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابیاں ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو اس قرآن اور اس شریعت کے مطابق زندگی گزارے، اللہ انہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی۔ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، جس نے اس قرآن کو اپنے سامنے رکھا، کیا مطلب اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اس کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا، قادہ الی الجنہ، جنت تک اسے لے جائیں گے۔ اور جس نے اس تعلیمات کو، قرآن کو اپنے پیچھے کیا، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا، یہ اسے جہنم تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنا یہ بہت ضروری ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، ویڈیو کو لائک کر لے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔